सुनिए ऑफिसर, आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं गैर मुल्की हूँ और मेरा सिफारत खाना मेरी मदद करेगा। आप मुझे किस केस में फंसाना चाहते हैं? तुमने उस लड़की को कत्ल नहीं किया। कौन सी लड़की को? जो रात को तुम्हारे कमरे में रही है। मेरे कमरे में बिलाशुबा एक लड़की रही है। वो एक पेशावर लड़की थी और उसका नाम कौशल था। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकल कर गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने उसे कत्ल कर दिया है? आओ तुम्हें तुम्हारा कारनामा दिखाऊं। लेकिन तुम क्या समझते हो कि अपने आप को इस इल्जाम से बचा लोगे? वो मुझे कमरे से निकाल लाया और इसके बाद बाहर ले आया। मैंने उससे पूछा कि कम से कम मुझे लाश तो दिखा दी जाए, लेकिन ऑफिसर ने गालिबन इसकी जरूरत महसूस नहीं की थी। बहरहाल मुझे लॉकअप में ले जाया गया और उन लोगों ने मुझे बंद कर दिया। तकरीबन 4-5 घंटे यूं ही गुजारे गए और इसके बाद एक और अफसर आला के सामने मुझे पेश किया गया। अफसर आला ने मुझे सर से पांव तक देखा और फिर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं तुमसे पूछ सकता हूँ माय डियर मिस्टर हरी सिंह कि तुमने कौशल को क्यों हलाक किया? बहुत अफसोस की बात है ऑफिसर कि आप किसी गैर मुल्की के साथ भी बेहतर सलूक नहीं करते। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया और ये सब एक बदतरीन इल्जाम है। झूठ बोलते हो। होटल के अमले ने गवाही दी है कि कौशल नामी लड़की रात को तुम्हारे साथ रही है। मैं खुद भी इसका एतराफ करता हूँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये कैसे तस्वुर कर लिया कि मैंने उसे कत्ल कर दिया, इसलिए कि वो तुम्हारे कमरे से निकल कर कहीं भी नहीं गई। हाँ, वेटर ने उसकी लाश इस जगह देखी जहाँ गंदा सामान फेंका जाता है और आपका ख्याल था कि एक ऐसी लड़की को जिसके साथ मैंने रात गुजारी है कत्ल करके मैं वहीं होटल ही में एक आम जगह फेंक दूंगा और इसके बाद इत्मीनान से होटल में कयाम करूंगा। मिस्टर ऑफिसर, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं इसे कत्ल करके फौरन ही होटल से फरार होने की कोशिश करता। इन कहानियों की हमें जरूरत नहीं है। मैं बहुत से लोगों की गवाहियां हासिल कर चुका हूं। बहरहाल आपके खिलाफ तहकीकात हो रही है। मुकम्मल जुर्म साबित हुए बगैर आपके साथ कोई बदसलूकी नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी चाहिए कि हमसे ताउन करें। आपका एतराफ न करना अगर आप समझते हैं कि आपको बचा लेगा तो ये आपकी हमाकत है। 2 दिन मुझे उसी लॉकअप में रहना पड़ा। मैं अपने आप से लड़ रहा था। ये सोच रहा था कि मैंने इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर डाली। फिर तीसरे दिन उसी अफसर आला ने मुझे अपने कमरे में तलब किया। मेरे सामान का थैला उसके सामने रखा हुआ था और वो उसका जायजा ले रहा था। ये आपका सामान है मिस्टर हरी सिंह? जी सर। इसमें आपका पासपोर्ट और दूसरे कागजात वगैरह नहीं है। आप कहते हैं कि आप गैर मुल्की बाशिंदे हैं और लंदन से आए हैं। आपका सामान आपके साथ होना चाहिए था। क्या होटल से मेरा सामान मेरे साथ उठाया गया था? मैं तो ये समझता हूँ जनाब कि मेरे खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। साजिश करने वाला कौन हो सकता है आपके ख्याल में? क्या यहाँ आपके दुश्मन मौजूद थे? कोई दुश्मन नहीं है मेरा। बराए करम मेरा ताल्लुक मेरे सिफारत खाने से करा दिया जाए। मैं उन लोगों से बात करने के बाद ही आइंदा आपको कोई जवाब दे सकता हूँ। देखिए ऑफिसर, बात असल में ये है कि नहीं मिस्टर हरी सिंह, अगर ये वाकई आपका असल नाम है आपको अपने बारे में बताना होगा। चलो अब मजबूरी है, मिस्टर हरी सिंह को 12 नंबर में ले जाओ। ये 12 नंबर एक कमरा था जिसे अजियतें देने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बेटे जहांगीर जमाल शाह दर हकीकत जेड ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर जेड से मार खा ही गए। उसने निहायत इत्मीनान से तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर इस मुसीबत में ला फंसाया। ये भी हो सकता है कि उसे तुम्हारे बारे में तफसीलात मालूम हो और वो तुमसे निजात हासिल करना चाहता हो, बल्कि तुम्हें सबक देने के लिए कभी के दिन बड़े कभी की रातें। मेरी तमाम तेजी तरारी और चालाकी दरी रह गई थी और मैं अपने से ज्यादा ज़हीन दुश्मन के हाथ लग गया था। भला क्या करता, क्या बताता इन लोगों को? मुझे एक टिकटिकी से बांध दिया गया और इसके बाद मेरी मुरम्मत होने लगी। खामोशी से पिटता रहा। अपनी हमाकतों की सजा खुद को देना चाहता था। गालिबन तरीका कार गलत रहा। आफ्ताब कमाल से मशवरा करने के बाद ही मुझे इस सिलसिले में कोई बेहतर कदम उठाना चाहिए था। वो लोग मुझे इस वक्त तक मारते रहे जब तक कि मैं बेहोश न हो गया। यही सवाल कर रहे थे वो कि मैं कौन हूँ और मैंने उस लड़की को क्यों कत्ल किया। अब क्या बताता कि मैं कौन हूँ और कैसे बताता कि मैंने उसे बिल्कुल कत्ल नहीं किया। बेहोश होने के बाद न जाने कितनी देर के बाद होश आया। बदन शायद अब भी उसी टिकटिकी से बना हुआ था। मैं महसूस करने लगा कि मेरे जिस्म में कितनी टूट फूट हुई है। हिलने की कोशिश की तो एक नरमो नाजुक आवाज सुनाई दी। नहीं बराए करम, हिलने की कोशिश मत करो। उस आवाज की निस्वानियत ने मुझे चौंका दिया और मैंने हैरत से आंखें फाड़ दी। मध्यम सी रोशनी हो रही थी और इस रोशनी में लिपटा हुआ एक मध्यम सा वजूद मेरे नजदीक मौजूद था। नस्वानी आवाज से ये एहसास होता था कि कोई औरत है। इसका मकसद है कि मैं पुलिस लॉकअप में टिकटिकी से बंधा हुआ नहीं हूँ, बल्कि ये जगह कोई और है। क्या जख्मों में बहुत तकलीफ हो रही है? 1 मिनट रुको। वो मेरे पास से हट गई
کچھ دیر کے بعد اس نے میرے بازو میں ایک انجیکشن لگایا اور اس انجیکشن نے میرے ذہن کو پھر سے سلا دیا۔ نہ جانے کتنی دیر دوسری بار بھی بے ہوش رہا۔ پھر بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ سب کچھ میری حماقت تھی۔ جو لمحات گزرے غالباً پولیس اسپتال ہی میں گزرے تھے، کیونکہ دوسری بار ہوش آنے کے بعد جب میرا معائنہ وغیرہ کر کے مجھے وہاں سے لایا گیا تو وہ بھی ایک کمرہ ہی تھا جہاں چند وردی پوش بیٹھے ہوئے مجھے گو رہے تھے۔ مجھے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ خاصی اذیت دی گئی تھی مجھے، چنانچہ اب وہ میرے ساتھ اچھا خاصا سلوک کر رہے تھے۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میرے سامان کے تھیلے میں سے میرے کاغذات غائب کر دیے گئے ہیں۔ کس نے غائب کیے ہیں؟ کون تھا وہ؟ کم از کم کسی دشمن ہی کی نشاندہی کر دیجئے۔ افسوس ایسا کوئی دشمن نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، بہرحال تمہیں جلد یا بدیر بتانا ہوگا کہ تم نے کوشیل کو کیوں قتل کیا۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے جسم کا جوڑ توڑ دیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں آپ، کر لیجئے۔ لیکن میرا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ میں نے کوشیل کو قتل نہیں کیا۔ میرے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تحقیقات کر رہے ہیں، اگر واقعی آپ کے خلاف کوئی سازش بھی کی گئی ہے تو اس کا سراغ بالآخر مل ہی جائے گا۔ لے جاؤ انہیں اور بند کر دو۔ اس بار بھی وہی کیفیت ہوئی تھی، یعنی آنکھ کسی الگ جگہ کھلی تھی اور شاید وہی شخصیت میرے سامنے موجود تھی جس نے پہلی بار میری تیمارداری کی تھی۔ میں نے نسوانی آواز کو پہچان لیا تھا۔ اس بار میں نے کافی غور سے اپنے اطراف کے ماحول کو دیکھا۔ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں آسائشی اشیاء نظر آ رہی تھی۔ لڑکی صاف ستھری ساڑی پہنے ہوئے تھی، اس کے چہرے پر سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس سے کہا، مس، کیا یہ پولیس اسپتال ہے؟ کیا مطلب؟ وہ تعجب سے بولی، یہ پولیس اسپتال ہے؟ کیوں؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا؟ بی بی، پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ گھر ہے ہمارا۔ بہت خوب، بہت اچھا گھر ہے آپ کا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ریتا ہے میرا نام، ریتا بنرجی۔ اور میں اس گھر میں کہاں سے آیا؟ پتہ نہیں، میرے پتا جی آپ کو یہاں لے کر آئے تھے۔ شاید آپ بے ہوشی کی عالم میں انہیں کہیں ملے تھے۔ خوب، بہت خوب۔ میں نے اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ریتا بتایا ہے نا آپ نے اپنا نام؟ ہاں۔ بھگوان جانے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو اور آپ کچھ کھانا چاہیں تو میں اس کا انتظام کروں۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی، ضرور کھلائیے، بھوک تو انسان کی ازلی ساتھی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا اور وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خاصی دلکش اور سنجیدہ سی لڑکی تھی، لیکن میں اس وقت ہی اس پر غور کر سکتا تھا جب میری کیفیت کچھ بہتر ہوتی۔ ابھی تو میں اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا سمجھ رہا تھا، کسی ایک جگہ ذہن ٹکتا ہی نہیں تھا۔ کبھی یہ احساس ہوتا تھا کہ بہت بڑا احمق ہوں، اور کبھی یہ سوچتا کہ ممکن ہے ان حالات سے ہی کام کی کوئی بات بن جائے۔ حالانکہ ریتا بنرجی کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جس پر قابو پانے میں مجھے کوئی دقت ہوتی۔ ابھی تک تو میرے ساتھ آنکھ مچولی ہی کھیلی جاتی رہی تھی، اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کب تک یہ آنکھ مچولی جاری رہتی ہے، ورنہ اسے چکر دے کر نکل جانا مشکل نہ ہوتا۔ اور اس دوران میں نے کسی اور کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ خاموش طبع اور بظاہر شریف لڑکی محسوس ہوئی تھی۔ میں لباس پہن کر تیار ہوا، آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو آئینے میں ہی مجھے ریتا بنرجی نظر آئی۔ ایک گوشے میں کھڑی ہوئی خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مس ریتا؟ یس سر، یس سر، وہ جلدی سے بولی۔ آنکھیں جھکا لی تھی اس نے تاکہ میں اس کی آنکھوں میں نظر آ جانے والے آنسو نہ دیکھ سکوں۔ مس ریتا، آپ بتا سکتی ہیں کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ سر، آپ یقین کیجئے، میں نہیں جانتی۔ کیا تمہارا خیال ہے مس ریتا کہ میں یہاں واپس نہیں آؤں گا؟ کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتی میں، مجھے میری اوقات سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے، اس نے کہا اور اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کیا میرے جانے سے آپ کو دکھ ہو رہا ہے مس ریتا؟ جواب میں وہ باقاعدہ رو پڑی۔ میں بھلا اسے کیا تسلی دیتا؟ میں نے آہستہ سے کہا، آپ نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ آپ سے ملاقات کا موقع ملے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گردن جھکائے کھڑی رہی۔ میں واپس پلٹا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر ایک خوبصورت کار مجھے لے کر چل پڑی۔ ان میں سے ایک آدمی کار ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرا اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ کار کا سفر زیادہ دیر جاری نہیں رہا۔ جس مکان کے احاطے میں وہ داخل ہوئی وہ کافی وسیع و عریض علاقے پر پھیلا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ ان باتوں میں دماغ کھپانا فی الحال بیکار ہی تھا۔ مسٹر زیڈ نے مسٹر اے کا حوالہ دیا تھا اور مسٹر اے سے ملاقات ہونے کے بجائے میں یہاں اس آنکھ مچولی کے کھیل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بہرطور کار سے اترا، طویل راہداری طے کرنے کے بعد ایک بڑے سے ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال بہت عمدگی سے سجا ہوا تھا، دیواروں پر تصویریں آویزاں تھیں اور چاروں طرف ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر میری نگاہیں ہال کے آخری سرے پر ایک سیاہ رنگ کی خوبصورت میز پر بیٹھی ایک عورت پر پڑی، جو میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں ایک لمحے میں اس کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ وہ ایک شاندار عورت ہے،
اور خوبصورت بھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص بات تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا تعلق کسی اعلیٰ خاندان سے ہو اور وہ کوئی معمولی عورت نہ ہو۔ اس نے اشارے سے مجھے قریب آنے کے لیے کہا۔ مجھے لانے والے دونوں آدمی دروازہ کھولنے کے بعد دروازے کے پیچھے رہ گئے تھے۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا۔ ہیلو، عورت نے گردن خم کر کے کہا اور پھر اپنے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کر کے بولی، بیٹھو پلیز بیٹھو۔ شکریہ میڈم۔ کیا تم یہاں آ کر کوئی الجھن محسوس کر رہے ہو؟ بالکل نہیں، البتہ جو کھیل میرے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ میری ذہنی کیفیت بدل سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے بے خوفی سے جواب دیا۔ مجھے سمجھنے کے بجائے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہتر ہے باتیں کیجیے آپ مجھ سے۔ ویسے کیا آپ مجھے اپنا نام نہیں بتائیں گی؟ میں نے کہا نا، ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا نام بتاؤں۔ یہاں بلانے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاں وہ بھی بتاؤں گی۔ پہلے یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا منگواؤں، کیا پینا پسند کرو گے؟ ظاہر ہے میں اپنی حیثیت کا تعین ہی نہیں کر سکا، تو پھر ان ساری باتوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں تم یقیناً ذہنی طور پر اپسیٹ ہوگے، لیکن کیا کیا جائے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تم سے زیڈ آرگنائزیشن کے بارے میں گفتگو کروں۔ میں نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگی، مسٹر زیڈ نے لازمی امر ہے کہ تمہیں تمام تفصیلات بتا دی ہیں۔ اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ ایک نئے آدمی کو پرکھے بغیر بہر طور نئی جگہ نہیں دے سکتے جو دی جانی چاہیے۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان خاصی افراتفری ہے، سمجھی نہیں؟ اگر مسٹر زیڈ آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں تو میرا خیال ہے ان کا سلیکشن اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے طور پر ان جہالتوں میں مصروف ہو جائیں۔ خاصے ناراض معلوم ہوتے ہیں آپ مسٹر جہانگیر جمال شاہ۔ خیر میں خود اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اب آپ کو مسٹر اے ہی یہ تمام تفصیلات سمجھا دیں گے۔ ایک تفصیل آپ بتا دیجئے مجھے، اے سے آغاز ہوتا ہے اور زیڈ پر انجام۔ مسٹر اے اور زیڈ میں کون اول حیثیت کا حامل ہے؟ یہ تفصیل معلوم کرنے کے لیے آپ کو خاصے وقت کا انتظار کرنا ہوگا مسٹر جہانگیر جمال شاہ۔ آپ کا ان میں کیا دخل ہے؟ میرا مطلب ہے اے سے زیڈ تک آپ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ میں وی ہوں، اس نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ کیوں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے آپ کا نام آپ کی شخصیت سے کافی ہم آہنگ ہے۔ آپ چاہیں تو مذاق اڑا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ تو پھر میں آپ کو میڈم وی کہوں؟ کوئی حرج تو نہیں ہے؟ وہ بے اختیار مسکرا دی، پھر بولی، آپ کا جو جی چاہے کہیے، میں اس سلسلے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ خیر تو مسٹر وی یا مسٹر اے کہاں چائے پیتے ہیں؟ ابھی تو کچھ دیر کے بعد وہ آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اب تو برائے کرم کچھ پی لیجیے۔ اگر اس پینے کی چیز میں کوئی خواب اور دوا دینا چاہتی ہیں آپ، تو ویسے ہی ذرا گور کر مجھے دیکھ لیجیے۔ آپ کی آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ مجھے نشہ ہو جائے گا، اور آپ یقین کیجیے وہ نشہ کسی بھی نشہ آور شے سے کم نہیں ہوگا۔ عورت تھی، بے اختیار مسکرا پڑی۔ غالباً یہ موضوع عورت کی زندگی کا سب سے دلکش اور دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی مشکل مرحلہ پیش ہو تو اس موضوع پر آ جائے بہت سے کام بن جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں خود ہی آپ کے لیے کافی سلیکٹ کرتی ہوں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، اس میں آپ کو کوئی بھی خواب آور دوا نہیں دی جائے گی۔ اگر چاہیں تو میرے اس وعدے پر بھروسہ کر لیں۔ کر لیا، میں نے جواب دیا اور وہ بدستور مسکراتی رہی۔ کافی کے لیے اس نے کسی کو آرڈر نہیں کیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ملازمہ ہال کے اندرونی دروازے سے کافی کے برتن دھکیلتی ہوئی اندر لے آئی، لیکن اس پر کافی کے 3 کپ سجے ہوئے تھے۔ میڈم وی نے یہ 3 کپ دیکھے اور ایک دم مستعد ہو گئیں۔ میرا خیال ہے مسٹر اے اسی وقت اور غالباً اسی جگہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کافی کے 3 کپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے بھی کافی یہیں طلب کی ہے۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ اسی دروازے سے جس سے کافی کی ٹرالی اندر لائی گئی تھی، ایک دبلے پتلے جسم کا مالک ادھیڑ عمر کا آدمی باہر نکلا۔ اس نے ایک خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا۔ عورت احتراماً کھڑی ہو گئی۔ اس آنے والے شخص نے میری جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تم مجھے مسٹر اے کے نام سے یاد کر سکتے ہو، جہانگیر جمال شاہ۔ انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے بڑے ہوئے ہاتھ کی پذیرائی نہیں کر سکوں گا، چونکہ بہت غیر معیاری طور پر مجھے ریسیو کیا گیا ہے۔ جواب میں مسٹر اے ہنسنے لگا، پھر بولا، نوجوانی کی عمر کے یہی کرشمے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی سلسلے میں برا مان جائے تو ہم اسے بہت دور تک دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے ہاتھ نہ ملاؤ، لیکن بیٹھ جاؤ۔ اصل میں یہ ہماری تھوڑی سی مجبوری ہے۔ کسی بھی شخص کو کوئی اہم کام سونپتے ہوئے ہم اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں، اور اس دوران یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں تمہیں مختلف اوقات میں اور مختلف مراحل میں چیک کرتا رہوں۔ ظاہر ہے آپ نے مجھے اپنے مقاصد کے لیے نامکمل پایا ہوگا۔ بالکل نہیں، بلکہ تم جیسا تیز ترار اور شاندار کارکردگی کا مالک آدمی ہمارے کام کے لیے نہایت موزوں رہے گا۔
برائے کرم اب کافی تو پی لو ہمارے ساتھ، کافی پینے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، میں نے کہا اور عورت اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے کافی کی 3 پیالیاں بنائیں، پھر کہنے لگی اس میں سے جو پیالی چاہو اٹھا لو، مطلب کوئی بھی پیالی سلیکٹ کر لو، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ ابھی تم نے کہا تھا نا کہ کیا ہم کافی میں تمہیں کوئی خواب آور دوا دینا چاہتے ہیں، اس کی تصدیق ہو جائے گی تمہیں۔ میں نے کافی کا ایک کپ اپنی جانب سرکا لیا تو ان دونوں نے اپنے اپنے کپ اٹھا کر اس میں سے کافی پینا شروع کر دی۔ مسٹر اے بھی اس میں شامل تھے۔ میں دلچسپی سے ان دونوں کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ مسٹر اے خاموشی سے کافی پیتا رہا، پھر اس نے کہا میری دوسری عادت وہ یہ کہ میں کسی بھی مسئلے میں تمہید میں نہیں جاتا۔ جس قدر تمہید ضروری تھی یا تمہارے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد میں تمہیں وہ کام سمجھا دیتا ہوں جو تمہیں سر انجام دینا ہے۔ بڑا دلچسپ انداز تھا ان لوگوں کا۔ میں نے ایک سوال کیا، کیا آپ موساد سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر بلیک کیٹ یا را کے آدمی ہیں؟ نہیں، ہمارا تعلق موساد سے ہے۔ زیڈ آرگنائزیشن اصل میں موساد کا ہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس نے صاف گوئی سے میرے سوال کا جواب دیا تھا۔ بہرحال اس جواب نے مجھے خاصی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ ان لوگوں کا ایک مخصوص انداز ہے، لیکن بھرطور بے تکے جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے بعد میں کافی سے شغل کرنے لگا تھا۔ خاموشی طاری رہی تھی۔ پھر جب کافی ختم ہوئی تو مسٹر اے نے ایک انگلی اٹھائی۔ اندرونی دروازے سے پھر 2 افراد اندر داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک عجیب سا کیس سنبھال رکھا تھا۔ باکس نما اس کیس کو مسٹر اے نے اپنے ہاتھوں سے کھولا اور میں نے اس میں رکھی ہوئی شے کو دیکھا۔ وہ ایک شاندار اور جدید سٹائل کی رائفل تھی جس کے ساتھ دوسرے بہت سے لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ مسٹر جہانگیر جمال شاہ، میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں بہت زیادہ تمہید کا قائل نہیں ہوں۔ ابھی کچھ لوگ یہاں آنے والے ہیں، وہ پروجیکٹر پر آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے، برائے کرم انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کافی ختم ہوئی تو مسٹر اے کے وہ 2 آدمی بھی آ گئے، ایک چھوٹا سا پروجیکٹر اور ایک سٹینڈنگ سکرین لیے ہوئے تھے۔ سکرین پر کچھ دیر کے بعد ایک تصویر نظر آئی۔ پروجیکٹر آن کر دیا گیا تھا۔ میں نے ایک شخصیت کو دیکھا۔ مختلف طریقوں سے اس شخصیت کی تصاویر سکرین پر پیش کی گئیں اور اس کے بعد مسٹر اے نے اشارہ کر کے پروجیکٹر بند کروا دیا۔ اس شخص کو آپ دیکھ چکے ہیں، آپ کو اسے قتل کرنا ہے اور یہی آپ کا کام ہے۔ آپ کے لیے یہ پہلی کوشش بہت ہی کارآمد رہے گی۔ اگر آپ نے اس میں نمایاں طریقے سے کامیابی حاصل کر لی تو یوں سمجھیں آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ یہ شخص کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں ہے، مسٹر اے نے کھردرے لہجے میں کہا۔ اگر میں اس پر اصرار کروں تو بہتر نہ ہوگا، اس کے باوجود میں جاننا چاہوں گا۔ میں نے بھی سرد لہجہ اختیار کیا تھا۔ مسٹر اے کچھ دیر سوچتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، اوکے، یہ ایک صنعت کار ہے۔ تعلق کہاں سے ہے؟ امریکی نژاد ہے لیکن آسٹریلیا میں رہتا ہے۔ یہودی ہے؟ یہودی؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، لیکن مسٹر اے موساد اپنے آدمی کے قتل پر کیوں آمادہ ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا اور مسٹر اے بے اختیار مسکرا پڑے۔ انہوں نے کہا، تم کافی خبتی آدمی ہو مائی ڈیئر جہانگیر جمال شاہ۔ بہرحال بعض اوقات مجھے ایسے لوگ بھی پسند آ جاتے ہیں۔ یہ شخص بے شک نسلاً یہودی ہے اور امریکہ اور آسٹریلیا کا مشترکہ باشندہ ہے، لیکن ہمارے مفادات اس کے قتل میں وابستہ ہیں۔ یہ آدمی یہاں ایک صنعتی معاہدے کے لیے آ رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ معاہدہ ہونے پائے۔ یہاں اس کا قتل ہمارے بہت سے مفادات کے حق میں ہے، چنانچہ ہم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ اور تم یہ سمجھ لو مسٹر جہانگیر جمال شاہ کہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر کے تم ہمارے درمیان، بلکہ یوں سمجھو زیڈ آرگنائزیشن میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لو گے۔ اصل میں زیڈ آرگنائزیشن کے جو اصلی عہدیدار ہیں وہ اے سے شروع ہوتے ہیں اور زیڈ تک پہنچتے ہیں، لیکن ابھی درمیان میں بہت سے لفظ خالی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک لفظ کے حصول میں دلچسپی رکھتے ہو تو پھر اپنا یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دو۔ میرے ذہن میں بھی شگفتگی پیدا ہو گئی تھی۔ دل ہی دل میں میں نے سوچا کہ ایک یہودی صنعت کار کو قتل کرنا میرے لیے ایک دلچسپ عمل ہے اور مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں نے خوش دلی سے اس پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ میں نے کہا، میں انتہائی کوشش کروں گا مسٹر اے کہ اپنا یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، باقی تمام تفصیلات تمہیں دوسرے لوگ بتا دیں گے۔ اس کام کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ میں نے گردن ہلا دی۔ اب میں اس عمل کے لیے خوشی سے تیار تھا۔ وہ عورت جو میڈم وی کے نام سے مجھ سے متعارف ہوئی تھی بڑی دلکش شخصیت کے حامل تھی، خصوصی طور پر اس کا اپنا ایک مخصوص انداز۔ ویسے اس کے بارے میں مجھے اتنا علم ضرور ہو گیا تھا کہ مقامی ہی ہے اور یقیناً کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال مجھے یہاں ہر آسائش، ہر سہولت فراہم کی گئی۔ اپنے طور پر میں نے بہت زیادہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا میرے پروگرام کے برعکس تھا، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ میری اپنی سوچوں کے مطابق ہی اسے سر انجام دینے میں مجھے ذرا بھی ذہنی الجھن نہیں ہے۔ پھر مجھے وہ تمام تفصیلات فراہم کی گئی۔
ایئرپورٹ کے رن وے سے کچھ فاصلے پر ایک عمارت زیر تعمیر تھی۔ اس عمارت میں داخل ہو کر مجھے اس رائفل سے طیارے کی ان سیڑھیوں کا جائزہ لینا تھا جہاں سے حکومت کا معزز مہمان جہاز سے نیچے اترے گا۔ پورا پروگرام متعین کر دیا گیا تھا۔ عمارت کے عقبی حصے میں ایک سپورٹس کار میرے لیے مہیا کر دی گئی تھی جس کا تجربہ بھی مجھے کرا دیا گیا تھا تاکہ مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ مجھے سپورٹس کار کے ذریعے واپسی کا سفر طے کر کے جس عمارت تک پہنچنا تھا وہ بھی مجھے دکھا دی گئی تھی۔ تقریباً تمام ہی ریہرسل مکمل کرا دی گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے خطرناک کھیل کھیلے تھے، اس لیے یہ کھیل بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا اور میں اسے کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ بالآخر مقررہ دن آ گیا۔ سیاہ رنگ کی ایک کار مجھے لے کر اس عمارت تک گئی جو زیر تعمیر تھی۔ سیکیورٹی کے انتظامات دوسری سمت کیے گئے تھے اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی جس سے یہ احساس ہو کہ کسی کو اس معزز شخصیت کے قتل کا خطرہ ہے۔